आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। बहरान मसनूई, लॉबिंग खतरनाक और कैद से रिहाई, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। पाकिस्तान का कौमी खेल तो हॉकी है, लेकिन मकबूल तरीन खेल क्रिकेट है। शायद कुछ ऐसे ही जैसे सियासत में कबूल और मकबूल का चक्कर है। पाकिस्तान में 29 साल बाद आईसीसी का कोई इवेंट खेला जा रहा है। पाकिस्तान में आईसीसी का आखिरी इवेंट 1996 का क्रिकेट वर्ल्ड कप था। हिंदुस्तान की हर धर्मी और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली से नफरत एक तरफ, लेकिन ये बात खुशाइंद है कि पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो गई है। दुनिया क्रिकेट की 7 बड़ी टीमें पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के लिए आ गई हैं। क्रिकेट की बहाली का क्रेडिट जहां पीसीबी के साबिक सरबराहान को जाता है, तो वहीं मोहसिन नकवी दाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने भारत के पाकिस्तान आने से इनकार, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से मुंतकिल कराने की साजिशों को जिस तरह नाकाम बनाया वो काबिल तहसीन है। अब क्या करें कि पाकिस्तान के मसाइल बहुत ज्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास मोहसिन नकवी एक ही हैं। मोहसिन नकवी के बारे में यही समझा जाता था कि वो आज़ाद हैं, उनकी कोई पार्टी नहीं है, लेकिन कोई पार्टी ना होने के बावजूद वो पंजाब की तारीख के तवील अरसे तक निगरान वजीर आला रहे। कोई पार्टी ना होने के बावजूद भारी अक्सरियत से पंजाब से सेनेटर मुंतखब हो गए और वजीर दाखिला भी बन गए, क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मोहसिन नकवी एक ही हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कराने के लिए आईसीसी की शराइत में से एक शर्त क्रिकेट स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन भी थी। ये टास्क नामुमकिन दिखाई देता था, लेकिन मोहसिन नकवी ने इस चैलेंज को कबूल किया और दिन रात एक करके लाहौर और कराची के स्टेडियम्स दोबारा खड़े करके रिकॉर्ड ही कायम कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल बहुत ज्यादा हैं और मोहसिन नकवी एक ही हैं। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान शदीद तरीन कशीदगी है। दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे से बोलने और मिलने के भी रवादार नहीं हैं। ऐसे में मोहसिन नकवी काम आते हैं। वो जब जरूरत हो पीटीआई के वजीर आला के साथ मुलाकात करने के लिए चले जाते हैं। हुकूमती सतह पर वर्किंग रिलेशनशिप कायम कर लेते हैं, चूंकि पाकिस्तान में मसाइल बहुत ज्यादा हैं और मोहसिन नकवी एक ही हैं। अमेरिका में इंतजामिया बदली तो पीटीआई खुशी से निहाल हो गई। सब ने ट्रंप से उम्मीदें लगा ली। पीटीआई की मुबैना लॉबिंग के नतीजे में अमेरिका से फ्री इमरान खान की आवाजें आने लगी, तो ट्रंप की हलफ बर्दारी के लिए वजीर खारजा को पीछे करके वजीर दाखिला को अमेरिका भेजा गया और उनकी डिप्लोमेसी काम कर गई, क्योंकि पाकिस्तान में मसाइल बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मोहसिन नकवी तो एक ही हैं। अब मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान लाकर अपना काम कर दिया है। स्टेडियम्स भी नए हो गए हैं, लेकिन हमारी टीम की परफॉर्मेंस और रविश वही पुरानी रही और टीम पहला ही मैच अपने ही होम ग्राउंड पर हार गई है। अब दूसरा मैच इतवार को भारत के साथ है। क्या टीम पाकिस्तान की शिकस्तों का जमूद तोड़कर फतह की बुनियाद रख पाएगी, ये सवाल अहम है। तो दूसरी तरफ सियासत में भी फतह और शिकस्त के लिए बराबर का जोड़ है और इसका नतीजा ईद के बाद निकलने की उम्मीद है। तमाम इश्यूज पे आज बात करेंगे, लेकिन पहले लेंगे ब्रेक। आप देखते रहिएगा न्यूज बीट। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार हैं मोहसिन बेग साहब ने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खान साहब के वकील हैं फैसल चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप दोनों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और फैसल चौधरी साहब, जरा आपसे ही शुरू करते हैं। ये आजकल तो मसनूई जहानत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है ना, तो आप लोगों ने ये मसनूई बहरान ईजाद कर लिया है। मियाँ साहब ने अभी 2 दिन पहले ये कहा कि किसी को भी मसनूई बहरान जो है वो पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब अगर मुल्क की इकॉनमी चल पड़ी है, दुरुस्त समत में जा रही है, तो ज़रूर आर्टिफिशियल क्राइसिस पैदा करके आपने उसको ख़राब करना है, रोकना है। पारस, मियाँ साहब ने पाकिस्तान अपना और अपनी फैमिली का नाम रखा हुआ है, तो उनकी इकॉनमी तो ठीक चल रही है, उनकी इकॉनमी तो प्रॉस्पर कर रही है, क्योंकि उनके पैसे बाहर हैं, उनके डॉलर्स पाउंड्स में। पाकिस्तान का जहाँ पे मुफाद है, मियाँ साहब का तो नुकसान है। जहाँ पे पंजाब में तरक्की देखें, वो पंजाब वाले आते हैं तो वो तो प्रोजेक्ट्स गिनवाने शुरू कर देते हैं कि पंजाब का नक्शा तब्दील कर रहे हैं और कर देंगे पूरा। चले, जैसे नक्शा चेंज हुआ उसमें आप कहेंगे, हम कहेंगे, दुनिया कहेगी। इस वक्त तो पंजाब में किसान रो रहा है, ताजर रुल गया है, मजदूरों को और मिडिल क्लास जो है वो फारग हो चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। जो मसनूई बहरान की बात मियाँ साहब ने की है, वो मियाँ साहब जब भी बोलते हैं आजकल कफन ही फाड़ते हैं। बोलते कहाँ हैं आजकल, तो वो बिल्कुल खामोश हो गए हैं। वो सिर्फ उससे बोलेंगे जिस दिन। मियाँ साहब तो डंप हो गए ना, वो तो बेटी ने और भाई ने कर दिए। मियाँ साहब मसनूई इस्तेहकाम पे खड़े हुए हैं। मसनूई बहरान नहीं है, बहरान हकीकत है। आप अगर इस सियासी अदम इस्तेहकाम से आंखें नज़रें चुराएंगे, जो कि आप चुरा रहे हैं,
2.5 سال سے ریاست کے ذمہ داران بھی چلا رہے ہیں تو ملک نہیں چل رہا. مطلب یہ اس وقت آرٹیفیشل اسٹیبلٹی ہے ملک کے اندر ان کے مطابق. لیکن آپ نے صحیح کہا, میاں صاحب جو ہیں وہ اس وقت بالکل خاموش ہیں, نہیں بولتے ہیں, لیکن اگر وہ بولے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی حکومت نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے فیصل چوہدری صاحب کہ اب آپ لوگوں کو احتجاج, جلسے, جلوس, لاک ڈاؤن, لانگ مارچ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی, چونکہ وہ کہتے ہیں اثر عدم استحکام انہی چیزوں سے پیدا ہوتا ہے. اس کی وجہ ہے نا, دیکھیں جب تحریک انصاف کے دور میں 3 لانگ مارچ ہوئے تھے, مولانا صاحب آئے, کانپے ٹانگ تھی, یہ ڈی چوک میں ہوئی تھی بلاول صاحب کی, مریم بی بی بھی آئی تھیں, تو لوگ ان کے ساتھ نہیں تھے, اجازت دے دی. جن کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ پولیٹیکل جلسوں سے, جلوسوں سے, لانگ مارچز سے نہیں گھبراتے. ٹھیک ہے, یہ کیونکہ جو حکومت ہے نا, دیکھیں ایک فیکٹ ہے نا. لیکن میں چاہتی ہوں جو آپ نے بات کی اس کو کلیئر کریں. دیکھیں یہی بات گورنمنٹ کرتی ہے, وہ کہتے ہیں جلسے, جلوس, احتجاج, لانگ مارچ ہوئے, تصادم بھی ہوا, لیکن فوجی املاک پہ یہاں کبھی کسی نے حملہ نہیں کیا, پارلیمنٹ پہ کسی نے حملہ نہیں کیا, اور آپ جو احتجاج اور لوگوں کی بات کرتے ہیں تو سارے وسائل تو آپ خیبر پختونخوا کی حکومت کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈفرینس یہ ہے نا. بات یہ ہے کہ یہ تو الزامات ہیں, لیکن ناروال میں جلسہ تو سرکاری پیسے سے ہوا, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. 9 مئی میں مجھے یاد ہے جو موجودہ آئی جی پنجاب ہے, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور کچھ لوگوں کی کال ڈیٹا ریکارڈ جو سی ڈی آر جس کو کہتے ہیں وہ دکھائی, اور وہ اس میں مراد راس ایک نمی شخص تھا لاہور میں, جی ایک اندلیب عباس تھی, فاروق حبیب تھے, ایک لمبی لسٹ ہے. تو جنہوں نے 9 مئی کے بعد سیاست یا پی ٹی آئی سے کنارہ کشی کر لی وہ تو فارغ ہو گئے, اور جنہوں نے نہیں کی ان کے اوپر 40 کیس ہیں. 9 مئی کا جو آپریشن ہے یا 9 مئی کا جو ہے, 4 جگہوں پہ اٹیک ہوا, 10,000 بندہ ہمارا. اب جیلم میں ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا. چلو باقی میں تو آپ کہہ سکتے ہیں نا, پنڈی لاہور میں ہوا, میاں والی میں ہوا, سرگودا میں ہوا. 135 سے زیادہ جو نہیں تو ایک منٹ میری بات تو سنیں. 135 انسٹالیشن جا کے انسٹالیشنز از سم تھنگ ایلس. مجھے تو نہ سکھائیں نا پلیز. نہیں میں آپ کو سکھا نہیں رہی, میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ آئی ایس پی آر کہتا ہے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیلم سے 150 بندہ 200 بندہ آپ نے اٹھا لیا جن کا کام بھی کوئی نہیں تھا, جہاں کبھی گئے نہ آئے نہ کوئی بات. اس کا مطلب ہے پلان تھا. 10,000 بندہ کس جگہ سے آپ نے, کس کا پلان تھا؟ جن کا پلان تھا. کن کا, جن کا کن کا. اب آپ مجھے نا یہ بتائیں نا کہ جن کا بتائیں, کھل کے بتائیں کن کا پلان تھا. بالکل طاقتوروں کا پلان تھا, اور جو طاقتور اس ملک میں ہیں وہ کون ہے, انہیں کیا فائدہ ہوا, کون ہے وہ؟ ان کا فائدہ یہ ہوا کہ دیکھیں پی ٹی آئی کو کرش کرنا ان کا مقصد تھا, پی ٹی آئی کرش نہیں ہو سکی. پی ٹی آئی کو کریک ڈاؤن کرنا ان کا مقصد تھا, وہ نہیں ہوئی. انہوں نے جو کیڈر تھا وہ اڑا لیا. اب اس کی جگہ پہ سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر کیا کر دیں, اس پہ مذمت کر دیں کہ جو کیوں کریں میاں. معافی کی بات نہیں, آپ مجھے یہ بتائیں, آپ یہ بھی نہیں, آپ زور زبردستی سے معافی انہی کی ڈیمانڈ ہے. کن کی؟ جو کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگے, جہاں جن کے املاک پر حملہ, وہ 8 فروری پہ معافی مانگ لیں. مذمت نہیں کرنی. 9 مئی 8 فروری کو ریجیکٹ ہو چکا ہے. 9 مئی 8 فروری کو ریجیکٹ ہو چکا ہے, اور آرٹیفیشل فارم 47 کی حکومتیں آپ کو کھڑی کرنی پڑیں گے. یہ عوام کا فیصلہ آ چکا ہے. فیصل صاحب اگر خان صاحب یہ کہہ دیں کہ جس نے بھی کیا میں اس کی مذمت کرتا ہوں, تو یہ غلط ہوگی بات کہ ٹھیک بات ہے؟ اچھا, آپ کا خیال ہے کہ خان صاحب نے بات یہ نہیں کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ فوٹیج لائیں اگر پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر ہوا. نہیں, شرائط کے ساتھ وہ کہتے ہیں جس نے بھی کیا, فوٹیج کو چھوڑیں, جس نے ایکس وائی زی جس نے بھی کیا, یہ غلط واقعات ہیں, یہ نہیں ہونے چاہیے تھے, یہ دہشت گردی تھی. یہ کہا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا اس دن اپنا سپریم کورٹ میں جو ان کا اسٹیٹمنٹ تھا وہ آج تک چیلنج ہوا ہے. اسٹیٹمنٹ جو سپریم کورٹ میں ریکارڈ ہوا, انہوں نے کہا مذمت کرتا ہوں میں. جی, وہ سپریم کورٹ کا اسٹیٹمنٹ تو پڑھے نا آپ, ریسرچرز کو کہیں نا. وہ تو چیف جسٹس کہہ رہے تھے کہ آپ کریں, انہوں نے نہیں کی تھی. جی نہیں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک تو مجھے علم نہیں ہے, لیکن جو بھی ہوا وہ مناسب ہے. وہی بات ہوگی. خیر سر, بات میرا سوال کرنے کا آپ سے مقصد یہ تھا کہ اگر آپ احتجاج کریں گے تو محسن نقوی اور رانا ثناء اللہ کی وارننگز یاد ہے نا, انہوں نے کہا کہ اب 9 مئی یا 26 نومبر جیسا راستہ اختیار کیا تو پہلے سے زیادہ سخت رد عمل آئے گا. دماغ میں ہے نا آپ, پروٹیسٹ سے پارس کیوں ڈرتے ہیں؟ اسی لیے حملے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں پرامن نہیں ہوتے آپ. کون سے احتجاج جو جلسے دھرنے آپ کرتے ہیں؟ نہیں, جو بھی ہونا ہے وہ پورا من نہیں تھے, تو جو 26 نومبر کو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا. آپ کتنے معصوم بن رہے ہیں نا, کہ کیا ہوتا ہے مطلب احتجاج میں کیا ہوتا ہے؟ 26 نومبر کو کیا ہوا, 9 مئی کو کیا ہوا؟ ہمارے بندے, گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے بندوں کو بلٹ وونڈز ہیں. آپ کتنی ہلاکتوں سے شروع ہوئے تھے, پھر 12 پہ آپ آ گئے, ہمارے 12 لوگ جو ہیں, وہ جو بھی جن لوگوں نے کیا دیکھیں وہ تو ان کے ذمہ دار وہ ہیں نا. میں تو 14 کو ایک بھی شہید ہو تو وہ تو سر میں کہہ رہی ہوں ایک بھی ہو تو یہ انیا ہے.
بہت زیادہ ریاست پورا خاندان جاتا ہے ایک بندے کے ساتھ. ریاست پاکستان کے شہری. پی ٹی آئی والے کو مقبوضہ کشمیر سے تو نہیں آئے نا, کو مودی کی حکومت تو نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے لیکن فیک نیوز نہ پھیلایا کرے نا کہ 300 گئے اور 200. فیک نیوز کا ایک ہی حل ہے, پارس جہاں زیب کو بھیج دیں, ٹرائل کور کرے, پارس جہاں زیب کو فل ایکسیس دیں, اپنا پارس جہاں زیب سمیت دوسرے جو صحافی ہیں اڈالہ جیل میں اوپن کو ٹرائل کریں, باہر لائیں عمران خان کو. وہ تو آپ لوگوں کو نہیں دے رہے آج کل, آپ لوگوں سے بھی تو ملاقاتوں پہ پابندی لگی ہوئی ہے. ہاں تو وہ کیا خدشات ہیں آپ کے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے؟ ہم ادھر جا کے کوئی ہائیڈروجن بم بنائیں گے دونوں مل کے, یا وہ کلا جو ہیں وہ کوئی فارمولا نہیں. خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کیا خدشات ہیں؟ چونکہ فیصل چودھری صاحب یہ تاثر ہے کہ جب بھی ملاقاتوں پہ بین لگتا ہے یا پابندی لگتی ہے نا تو آپ لوگ پھر ان کی صحت کی خرابی کے حوالے سے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. بالکل, اس کی وجہ کہ اکتوبر میں یہ معاملہ ہوا, عمران خان صاحب کو جن ان ہیومن کنڈیشنز میں رکھا گیا, جو ٹریٹمنٹ دیا گیا, 23 اکتوبر کو میں نے جا کے میں پٹیشن کی, پھر ملا. اس کے بعد اس دن کے بعد سے آئی ہیو اسٹینڈنگ انسٹرکشنز, جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے میں جیل اتھارٹیز. ابھی کیا خدشات ہیں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے؟ ابھی جو ہے وہ علیمہ بی بی کی منگل کو ملاقات ہوئی ہے, وہ ٹھیک ہے, اور بشرا بی بی کی ان کی بھی جیل میں ملاقات ہوئی. آج میں پھر گیا تھا, اور کل بچوں سے ملاقات کا ان کا آرڈر ہوا ہوا. صحت ٹھیک ہے؟ ہاں علیمہ بی بی نے کہا کہ ٹھیک ہے. رائٹ, اوکے. بیگ صاحب میں 2-3 چیزیں یہی آپ سے پوچھوں. پہلے تو میں نے ان سے وہ وزیر داخلہ کی بھی بات کی, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں مسائل بہت زیادہ ہیں لیکن محسن نقوی ایک ہی ہیں, ان کے اوپر کیا بہت زیادہ ان کے کندھوں پہ بوجھ لاد دیا گیا ہے؟ کیا کیا وہ کریں گے؟ چونکہ وزارت داخلہ وہ چلا رہے ہیں, بیرون ملک لابنگ وہ کر رہے ہیں, کرکٹ جو ہے اس کو وہ چلا رہے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک محسن نقوی سب پر بھاری ہے؟ ویسے تو میں محسن نقوی پہ بات نہیں کرنا چاہتا, تھوڑی سی کر لیں, اتنا کام تعریف ہی کر دیں. نہیں, وہ تو مراسیوں والا کام میں نے کیا نہیں کبھی. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو شوق ہے کام کرنے کا, اس لیے وہ یہ جو جتنے عہدے آپ نے گنوائے ہیں یہ بھی شاید کم ہے. ہی ڈیزائر مور. تو بہرحال بزنس کریں اپنا, پھر وہاں پہ محنت کریں, وہ چلائیں, پھر یہ سیاست کدھر؟ وہ سمجھتے ہیں کہ میں ملک کو اچھے طریقے سے چلا سکتا ہوں, تو وہ اسی سمجھ سے آگے بڑھ رہے ہیں. سر ایسا تو آپ بھی سمجھتے ہوں گے, میں بھی ایسا سمجھتی ہوں گی, تو ہم سب آ جائیں پھر. نہیں, میں تو نہیں بالکل سمجھتا آپ کی بات. آپ نہیں تو پھر جو سمجھنے سے کیا ہوتا ہے, پھر آ جائیں. ہر بندہ نہیں سمجھتا ہوگا. بیسیکلی ہر بندے کی اپنی ایک سوچ ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ سارے کام کر سکتا ہوں جو کہ وہ کر رہے ہیں, تو میں ابھی تک تو شاید انہوں نے کوئی ایسا جو اس کو کہتے ہیں کہ نیگیٹو نہیں چھوڑا کام, پازیٹیو ہی چل رہا ہے ان کا کام. اب دیکھتے ہیں کب تک چلتا ہے. خان صاحب بھی یہی سمجھتے ہیں میں سارے کام کر سکتا ہوں, پھر ان کو بھی لے آئیں پھر میدان میں دوبارہ. وہ آگے تھے میدان میں, انہوں نے اپنا فیلئر خود کیا, اس میں کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. وہ جس بنا پہ وہ پاپولر ہوئے اور جس بنا پہ ان کو گورنمنٹ ملی, انہوں نے اقتدار میں آ کے اس کی نفی کی, اور اس کے بعد وہ کسی اور ڈگر پہ چل پڑے جو کہ اس کا اینڈ راستہ وہی تھا جہاں وہ آج ہے. میاں صاحب جو مصنوعی بحران کی بات کر رہے ہیں, ذرا یہ سمجھائیں کہ مصنوعی بحران کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے پیدا ہوتا ہے بیگ صاحب؟ دیکھیں, مصنوعی بحران تو خیر کسی وقت بھی آ سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ملک کے اندر اگر ملک چلانا ہے تو اس میں سٹیبلٹی چاہیے, اور پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ لنک کرتی ہے بزنس, اکنامکس, اور جو ہمارا اپ گریڈ ہے اکنامکس میں یا گروتھ ہے, اس کے اوپر بہت بڑا اس کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے. اگر پی ٹی آئی یا کوئی اور پولیٹیکل پارٹی انریسٹ پیدا کرے اور وہ یہ سمجھے کہ ہم نے ہر چیز کی, کوئی بھی پازیٹیو کام بھی تو ہو رہے ہوتے ہیں نا جی, ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کے دور میں کوئی پازیٹیو کام نہیں ہوا ہے. تو اب آپ یہ سارے کاموں کو نفی کر دیں اور کہیں گے جی چلنے ہی نہیں دینا, حالانکہ پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کی بہت بڑی نمائندگی ہے, اور ادھر بھی ہے اور باقی یہ مسائل ہیں بحرانوں کے ساتھ. دنیا مصنوعی بارش کر رہی ہے, وہ مصنوعی انٹیلیجنس کا دور ہے, اور یہاں پہ یہ مصنوعی احتجاج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بحران نہیں ہوتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو سب کو, یہ ملک ان کا بھی ہے ہمارا بھی ہے, جب تک یہ ملک نہیں چلے گا تو سیاست کہاں ہوگی اور اقتدار کس کو ملے گا. آپ کی بات ٹھیک ہے سر, لیکن دیکھیں جو جلسے جلوس احتجاج ہے, کیا یہ جمہوریت کا حصہ نہیں ہے, یا حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پی ٹی آئی کو ہم نے اجازت نہیں دینی, یا پھر غیر اعلانیہ پابندی ہے ان کے اوپر؟ نہیں پارس, بالکل جمہوریت میں احتجاج بھی ہے, اس کو حق بھی ہے. آپ یہ بتا دیں کہ اس ملک میں کبھی جمہوریت آئی ہے؟ یہ جمہوریت کس چیز کا نام رکھا ہوا ہے؟ آپ اقتدار سے باہر ہوں تو آپ کو جمہوریت یاد آتی ہے, جب آپ اقتدار میں ہو تو جمہوریت کہاں ہوتی ہے؟ اس وقت جمہوریت ہے نہیں ہے اس وقت. جو جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, اپنے دور میں جمہوریت تھی.
سر میں آپ سے سوال کروں, آپ کا تجزیہ کیا اس وقت جمہوریت ہے ہی نہیں ہے, ابھی بھی نہیں ہے بالکل, اور نہ پہلے تھی. کون سا نظام چل رہا ہے اس وقت؟ پتہ نہیں, اس کا کوئی اور نام رکھ لیں, جمہوریت نہیں ہے. ڈکٹیٹرشپ ہے, کمیونزم ہے, کیا ہے؟ یہ مکسچر ہے, ایک نیا نظام ہے. اگر یہ نظام اتنا اچھا ہوتا تو امریکہ بھی ہم سے لے لیتا, برطانیہ بھی لے لیتا, بہت لوگ کاپی کر لیتے. بہت سے فلاز ہیں. یہ ایک ایسا انہوں نے مرکب بنا دیا ہے جس سے نام نکل پا رہے ہیں. کس نے بنایا ہے؟ سب نے, سب پولیٹیشینز نے. یہ انہیں فیصل چودھری صاحب جن کی باتیں کر رہے تھے وہ طاقتوروں کی نہیں, دیکھیں اسٹیبلشمنٹ تو پارٹ اینڈ پارسل ہے نا. عمران خان نے بھی جنرل فیض کے ذریعے حکومت چلائی, ایک پٹواری چینج نہیں ہو سکتا تھا اس کے کہنے کے بغیر فیض کے. تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا, اگر باقیوں نے 2 لوگوں نے یا 3 پارٹیوں نے غلط کیا تو آپ نے بھی تو وہی کام کیا نا. شہباز شریف صاحب ابھی کیسے حکومت چلا رہے ہیں, وہ یہاں بھی یہی طریقہ کار ہے؟ آف کورس نہیں, آپ اس ملک میں خاص کر پاکستان کی بات کر رہا ہوں, اسٹیبلشمنٹ کو مائنس کر کے حکومت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ لا آف لینڈ جو ہے نا, ریالٹیز جو ہیں اس کو فیس کریں. اگر فیس نہیں کریں گے تو پھر ایک روم وہاں اور بھی ہوگا جہاں پہ بانی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے اگر اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے اور اگر اس عوام کے لیے کچھ کرنا ہے تو اسی سسٹم میں رہ کے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک وقت میں ایک مزے کرتا ہے اور دوسرا مشکل وقت کاٹتا ہے, پھر وہ مزے کرتا ہے اور پہلے والا مشکل وقت کاٹتا ہے. جو آج مزے کر رہے ہیں پارس, انہوں نے خان کے لیے اپنے اقتدار میں کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا کہ کسی پہ ہیروین ڈال دو کسی کو, اور پھر ایز اے پرائم منسٹر منہ پہ ہاتھ پھیرنا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. یہ پرائم منسٹر کا کام نہیں. سیاسی باتیں ہیں وہ تو, مطلب نہیں سیاسی نہیں تھے, وہ کر بھی رہے, نہیں وہ کر بھی رہے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اصلاح کب ہوگی, یہ آپس میں سمجھیں گے کب. ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ, کہ آج اگر میری باری ہے, گھسیٹنے کی باتیں نہیں ہونا چاہیے. یہ آج اگر میری باری ہے پارس تو کل فیصل کی آ سکتی ہے. ایسا تو یہ تو ملک ایسا ہے, کوئک سروس ہے, آج کچھ ہے اور صبح کچھ اور ہوگا. آپ کی باری بھی تو آئی تھی 3 ماہ آپ رہے, پھر آ گئی نا بانی کی بھی باری. فیصل چودھری کی بھی آ جاتی ہے, اڈیالہ والے پکڑ لیتے ہیں, پھر یہ باہر آ جاتے ہیں. دیکھیں باریاں سب کی آ سکتی ہیں. میں یہ پولیٹیشین اس طرح نہیں ہے. فواد پالیٹکس کرتا ہے, ضرور کرتا ہے, لیکن ان کو سمجھنا چاہیے کہ جو میں آج کر رہا ہوں نیگیٹیوٹی اپنے اوپوننٹس کے خلاف, وہ کوئی بھی ہے, تو کل بھائی جان آپ کی باری آ جانی ہے. تو یہ جب تک نہیں سمجھیں گے, اس کا فائدہ تیسرا فریق اٹھاتا ہے. ٹھیک, اور ہر دور میں اٹھایا اس نے. ٹھیک, اس وقت جو ملک میں یہ مصنوعی ہے یا پھر اصل بحران ہے, آپ کے خیال میں اس کو ختم یا روکنے کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ کہ اسی طرح اپوزیشن کے اوپر سر یہ سختیاں ہوتی رہیں تو اس سے استحکام آ جائے گا, یا عمران خان اگر جیل میں رہتے ہیں تو آپ کے خیال میں لمبے عرصے تک یہ معاملات یہ چل سکیں گی چیزیں؟ دیکھیں لمبے عرصے تک کوئی چیز چلتی نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے کافی چیزوں پہ قابو پا لیا جو بظاہر نظر آ رہا ہے. ٹھیک, لیکن اس کے باوجود اگر قابو پا بھی لیا ہے, سموتھ رننگ کے لیے آپ کو ان کو آن بورڈ کر کے, جیسے ڈائلاگ شروع ہوئے تھے, میں پہلے دن کہہ رہا تھا کہ اس ڈائلاگ کے اوپر ہونا کچھ نہیں. اس کی وجہ یہ کو بھی پتا تھا جو بیٹھے تھے, وہ نیچرلی ان دونوں کے پاس کراس دا ٹیبل پاور نہیں تھی. مطلب کسی نے کسی اور جگہ سے پوچھنا تھا, انہوں نے اڈیالہ جیل سے پوچھنا تھا, تو بات کیسے کروں گا میں. تو ان کو اتنی اتھارٹی ہونی چاہیے دونوں سائڈوں پہ کراس دی ٹیبل کہ وہ جو فیصلہ کریں یا جو بات کریں وہ آگے جا کے امپلیمنٹ ہو. ملاقاتیں کہیں اور ہو رہی تھی نا, اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس حکومت سے اور اپوزیشن سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. نہیں, آج جو ملاقات کی حالانکہ وہ صرف اور صرف ریفارمز کے اوپر تھی, لیکن اس نے کہا اگر آپ اس سے ہٹ کے بھی بات کریں گے میں جواب نہیں دوں گا. میں علی ظفر صاحب ساری شکایتیں لگائی ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف والوں نے, کوئی ریفارمز کے اوپر بات نہیں کی. چیف جسٹس صاحب کا ڈومین نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی, کہ وہ ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ کوئی انسٹرکشنز دے سکے. انہوں نے تو لگائی ہیں پھر بھی. نہیں چلیں, ان کا حق ہے, وہ جو گئے تھے ان کا حق ہے, بات کرنا حق ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن انہوں نے پہلے کلیئر کر دیا کہ میں اس کے اوپر جواب نہیں دوں. میں ایک اور بات کرنا چاہ رہی ہوں, لیکن آپ کیوں نہیں ملے چیف جسٹس سے؟ سر آپ کے 7 لوگ جا کر ملے, تو فیصل چودھری صاحب نہیں تھے چیف جسٹس سے ملاقات میں, اور باقی ساری شکایتیں آپ نے عمران خان کے حوالے سے کی. یہی کہہ رہی ہوں, یہ نہیں تھے, جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے تھی نا. یہ صرف نا خون دینے والے چوری کھانے والے اور ہیں جو آ کے بیٹھے ہیں اور بلیو کریں گے, مطلب یہ مانے یا نہ مانے. میرا نالج ہے وہ فیس بھی لے رہے ہیں, ایم این اے کی ٹکٹیں بھی لے رہے ہیں, عہدے بھی لیے ہوئے ہیں, اور روز سکرین پہ بھی آنا ہے. یہ جو وکلا ہیں باقی پی ٹی آئی میں جو ہیں, اس کا نام لوں,
جو ہیں اس وقت فیصل کے نالج میں ہوگا. دیکھیے بات یہ ہے کہ انہوں نے جا کے وہاں پہ چیف جسٹس صاحب کے پاس، میں ان لوگوں میں سے تھا جو پارٹی میں اس کے حق میں نہیں تھا، لیکن میجورٹی نے کیونکہ یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے یہ اپرچونٹی لینی ہے اور یہ باتیں کرنی ہے. میں جو ایگزیکٹلی آپ نے جو بات کی ہے، میں انہیں کہا میرا بڑا احترام ہے چیف جسٹس کے ساتھ ذاتی طور پہ بھی، تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کے پلے شہباز شریف کی طرح کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وزیر اعظم سے بھی تو پہلے مل چکے تھے نا، تو پھر اپوزیشن کا بھی بنتا. وزیر اعظم سے اب اس میں کی بھی میں بات بتا دیتا ہوں. چیف جسٹس ملنا چاہ رہے تھے اپوزیشن اور وزیر اعظم سے ایک ہی ٹائم پہ. انہوں نے اپوزیشن نے، ہمارے بندوں نے کہا جی کہ نہیں آپ ان سے پہلے مل لیں، ٹھیک ہم بعد میں ملیں گے، ٹھیک ہے. لیکن میں ان لوگوں میں سے تھا اور میں ابھی مناسب نہیں سمجھتا کہ چیف جسٹس جو ہے سیاستدانوں سے ملاقات کریں، چاہے اس کا مطمع نظر کچھ بھی ہو. ٹھیک ہے، وہ میرا ایک پرنسپل ایز اے لائر سٹینڈ ہے اور میں آئی اسٹینڈ بائی ود اٹ. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہ اپنے لوگوں کی اگر گئے ہیں، لیکن میجورٹی کیونکہ آپ کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے بھی جب میجورٹی زیادہ جو ہے. ٹھیک ہے ججز جب سیاستدانوں کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں تو مل لینے میں تو سر کوئی ویسے نہیں. وہ دیکھیں یہ آپ دو مختلف باتیں کریں. یہ پرنسپل بات ہے. پرنسپل بات یہ ہے کہ جج صاحب کا کام سیاستدانوں سے، مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ پرائم منسٹر نے کہا جی کہ میں نے ایف بی آر کے جو سٹیز ہیں ان کی بات کی ہے، تو اگر میرا جو کلائنٹ ہے جس کا ایف بی آر کا میں نے سٹے لیا ہوا ہے، وہ اگر چیف جسٹس سے ملیں گے وہ فریق جن کے خلاف میرا کیس ہے، ٹھیک، تو پھر میرا ٹرائل کا جو رائٹ ہے وہ پریجوڈس ہوگا نا. اسی طرح سے اگر وہ مجھ سے ملیں گے تو حکومت کا رائٹ پریجوڈس ہوگا. سو بات اسی لیے جو ہے نا امپارشل جو جوڈیشری کا امپارشل نظر آنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور پھر ان کا جو ہے کسی ایگزیکٹو سے، ابھی تو خیر میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم وہاں پہ چیف جسٹس کے پاس انہوں نے یہ ان کے اوپر مہربانی کی کہ چلے گئے، ورنہ جو حالات اس وقت 26ویں ترمیم کے بعد ہوئے ہیں وہ تو ایگزیکٹو کے ماتحت ہیں اور ایک کیس اپنی مرضی کا نہیں لگا سکتے. انہوں نے چلو یہ تو عدلیہ کی ہے. بیگ صاحب نے جو بات کی اس پہ کوئی کامنٹ کریں گے؟ میں ایک اور بات ذرا آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ عارف علوی صاحب جو کہ سابق صدر پاکستان ہیں اور اس وقت امریکہ میں ہیں اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں، کانگریس مین جو ہیں ان سے وہاں پہ مل رہے ہیں اور پھر کھلے عام پاک فوج کے خلاف جو لابنگ کر رہے ہیں، یہ بھی ملک کی خدمت ہو رہی ہے، اس کو جسٹیفائی کریں گے؟ تو آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر چیز پہ آپ پاک فوج کو لے آتے ہیں. یہ پاک کس کے خلاف ہو رہی ہے سر؟ بالکل فوج کے خلاف نہیں ہو رہی. نہیں، میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. آپ بتائیں، جب اوپن لیٹر سٹارٹ ہوتا ہے کہ فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے، لوگ شہادتیں دے رہے ہیں، دیکھیں نا ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ فوج کو بڑا تکریم دیتے ہیں. ہم پالیسیز کے خلاف ہیں. لیٹرز آپ نے پڑھے ہیں نا، آپ نے میڈیا کو بتایا تھا نا، اس میں کیا تھا؟ اس میں تو الزامات ہیں نا جی، اس میں الزامات نہیں ہیں. عوام اور فوج میں دنیا پیدا ہو رہی ہیں، آپ نے نہیں کر رہی لیکن دوسروں سے کہنا ہے. بالکل ہے. وہ 6 کانفلکٹ ایریاز ہیں جن کے اوپر اس وقت نظر ثانی کی ضرورت ہے. انسانی حقوق کی خلاف ورزی کون کر رہا ہے؟ حکومت کر رہی ہے، عدلیہ اس کو تحفظ نہیں کر رہی. خط میں یہ لکھا ہے، فوج کو لکھا ہے آپ نے کہ حکومت جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے. اس ملک میں ابھی آپ محسن بیگ صاحب کی اپنی بات نہیں سنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہ حکومت جو ہے یہ تو بالکل اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ. اس پہ کسی دیکھیں نا، اگر تو بچگانہ باتیں کرنی ہے تو پھر مرضی آپ کی. سر باہر جا کے ملک سے یہ باتیں باہر جا کے اس لیے کہ آپ ملک میں یہاں پہ کر کے یہاں سے گھر جاؤں گا، ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ باتیں کریں گے تو یہ کس کے فائدے میں اور کس کے نقصان میں جائیں گی. پاکستان مریخ پہ ہے. پاکستان میں ہونے والی چیزیں دنیا کو پتہ نہیں ہے. پاکستان میں ہونے والی ہیومن رائٹس وائلیشنز کا نوٹس نہیں لیا. کیا وہاں پہ یورپین یونین امریکہ سے لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، لیکن اپنے گندے کپڑے اپنے ملک میں دھوئیں نا. جب آپ نے پانی بھی بند کر دیا، صابن بھی بند کر دیا، ادھر تھڑا پٹ دیا آپ نے کپڑے دھونے کے لیے، تو کہیں تو جانا ہے نا. جب آپ احتجاج نہیں کرنے دیں گے، آواز نہیں نکالنے دیں گے، اٹھاتے ہیں تو مداخلت نہیں ہوگی. اگر جہاں جا کے وہ باتیں کر رہے ہیں وہاں سے اگر کوئی آواز اٹھاتے ہیں تو مداخلت نہیں ہوگی. نواز شریف بل کلنٹن کے کہنے پہ باہر گیا، جناب مشرف سے سائن کر کے. غلط تھا نا کیا؟ جو اگر کلنٹن نے بھی مداخلت کی اور میاں صاحب جو ہے وہ چلے گئے مشرف کے دور میں باہر، تو میاں صاحب کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. شہباز شریف صاحب سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک تھا؟ بالکل. میں تو کہتا ہوں کہ میں بالکل غلط تھا. تو پھر آپ اگر اب بات یہ ہے کہ ہمارا تو آپ نے جو جینا دوبر کر دیا، آپ نے ہمیں نہ احتجاج کرنے دے رہے ہیں، نہ آپ ہمیں جلسہ جلوس کرنے دے رہے ہیں. آپ ٹرائل ہمارا اندر جیل میں کر رہے ہیں 20 مہینے سے، ٹھیک ہے، بندے آپ نہیں ملنے دیتے ہیں. امریکہ ٹھیک کرے گا؟ کون؟ یہ سارے جو آپ کی شکایت نہیں، مجھے نہیں پتا، اللہ ہی ٹھیک کرے گا. لیکن میں نے ان سے لڑے نا، ان سے بات کریں نا، جن سے شکایات ہیں آپ کو. کن سے ہیں شکایات؟ پھر 12 بندے اٹھائیں، پھر 14 لاشیں اٹھائیں.
پھر بندے اپنا امریکہ یہ ختم کر دے گا اگر وہاں پہ آپ یہ لابنگ کریں گے تو. بھائی وہاں پہ ہیومن رائٹس کا جو ایشو ہے, آپ کا خیال ہے پاکستان کا اندرونی ایشو ہے؟ آپ کو تاریخی حقائق بتاؤں میں آپ کو, میں آپ کی معلومات میں اضافہ کر دیتا ہوں. جی, محمد علی جناح صاحب نے فلسطین کاز کو, جو آج کل ہماری ریاست کی پالیسی ہے پچھلے 76 سالوں سے, وہ کیا ہے, پرو پیلسٹائن, یہ کس بنیاد پہ ہوئی تھی؟ وہ آپ نے پڑھا ڈاکیومنٹ؟ That is based on human right violations. Human right violation is not area bound, not country bound, not region bound. فلسطین جو ہے وہ مقبوضہ علاقہ ہے, پاکستان کو آپ اس سے ہمارے لیے تو پاکستان بھی پنجاب بھی مقبوضہ علاقہ ہے. آپ میری سنیں نا, سابق صدر نے وہاں جا کے کیا کہا کہ یو ایس ایڈ جو ہے, جو فنڈنگ ہے وہ الیکشن دھاندلی میں استعمال بالکل ہوئی ہے. ٹھیک ہے, 2018 میں آئی تھی نا, وہ 2024 میں نہیں آئی. تو اس کا مطلب وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امریکہ کی میڈیا بھی تو بینیفٹ تھا نا, بینیفیشری تھا. گولیاں ماری جا رہی ہیں, صحیح, آپ کس کی طرف اشارے کر رہے ہیں پھر؟ بالکل ان کی طرف جو کلپریٹس ہیں. ویسے تو ہر الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, کیا کبھی کسی نے 2024 میں ایسے خدا کے لیے اس کو فالس ایکولیزیشن نہ کریں. سر آپ نے اشارے وہی ہیں بھائی, آپ کے سارے اشارے وہاں پہ ہوں گے جہاں پہ برائی ہوگی. تو برائی کدھر ہے پھر؟ برائی ہے جہاں پہ اپنا بندے مارے ہیں, جو وہ لوگ جو کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ان کو بیک کیا ہوا ہے, مائنورٹی کو میجورٹی کے اوپر. میرا چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ باتیں امریکہ میں جا کے کیوں کی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ وہاں پہ ہیومن رائٹ وائلیشنز کی بات اٹھانے پہ پابندی نہیں لگتی, آپ نہیں اٹھائے جاتے, آپ کے گھروں پہ بچے نہیں اٹھائے جاتے, گھر نہیں برباد کیے جاتے. وہ بڑے اچھے ہیں, فلسطین میں کیا ظلم کر رہے ہیں اور ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں, وہ بڑے اچھے ہیں. وہ آپ 2-3 کو مکس کر کے آج مڈی دا واٹر نہ کریں, مڈی دا واٹر نہ کریں. نہیں پارس, یہ نہیں پاکستان میں ظلم نظر آ رہا ہے, فلسطین میں ظلم نظر نہیں آ رہا. نہیں, سیدھے چلنا ہے. جو یہاں پہ جاتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے, جو فلسطین میں جاتی ہے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. کس نے ملایا اس معاملے کو؟ آپ نے. نہیں, فلسطین اب آپ کو محمد علی آپ نے پڑھا نہیں ہے, اب آپ تھوڑا پڑھ بھی لیا کریں نا, تھوڑی ریسرچ بھی پڑھ لیں. کیا آپ بتائیں کہ محمد علی جناح کی اسپیچ کیا تھی؟ جناح کا سوال ابھی محمد علی جناح صاحب کی کیا اسپیچ تھی؟ کیا اسپیچ تھی؟ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے, فار ہیون سیک, میں نے پڑھی لکھی مثال دی ہے. چلے میں کوئی جھٹکی دے دیتا ہوں. میں مثال نہیں دے سکتی. نہیں, اب مثال آپ نہیں دینی ہے, صرف میں نے بھی مثال ہی دی نا. میں آپ سے بات کر رہی ہوں پاکستان کی. میں نے آپ کو یہ کہا کہ پاکستان اور فلسطین 2 علیحدہ ریجنز ہیں, 2 علیحدہ ملک ہیں, 2 علیحدہ علاقے ہیں, 2 علیحدہ علاقائی. غلط مثال دی میں نے آپ کو بتایا, بالکل آپ نے غلط دی. کیسے؟ آپ نے یہ کہا کہ ہیومن رائٹس جو امریکہ جو ہے وہ وائلیٹ کرتا ہے, بالکل کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ جا کے کسی کانگریس مین سے بات کریں گے کہ آپ کے سیاستدان جو ہیں, ہم لوگ جیسے صاحب, قائد اعظم نے فلسطین کے بارے میں کہا تھا کہ وہ مقبوضہ ہے, کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان بھی مقبوضہ ہے؟ اس وقت مقبوضہ سے بھی برا ہے ہمارے لیے. تو بھائی بات یہ ہے کہ سٹیزن رائٹس ہوتے ہیں, اگر آپ نے کانسٹیٹیوشن رائٹس مجھے نہیں دینے. اگر قائد اعظم زندہ ہوتے تو وہ بھی امریکہ جاتے. اب میرے خیال میں وہ تو امریکہ ہی چلے جاتے, لندن چلے جاتے, ادھر تو نہ رہتے. جو حالات ادھر ہو رہے ہیں, میں آگے سوال ہی نہیں. بیگ صاحب ایک سیکنڈ, بیگ صاحب ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں جو کچھ عارف الوی صاحب کہہ رہے ہیں, میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ وہ مطلب وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے, حمایت نہیں کرتی اس کی میں. لیکن سر وہ کہتے ہیں جب ملک میں بات نہیں کرنے دی جائے گی, جب ہماری آوازوں کو بند کر دیا جائے گا, تو کیا ہم ملک سے باہر جا کے بات نہیں کریں گے تو کیا کریں گے پھر؟ اچھا, میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جس اسٹیچر پہ رہے, جس عہدے پہ رہے, پہلی بات تو الوی صاحب اس کو ڈیزرو ہی نہیں کرتے تھے. تو کیپیسٹی جو ہے ان کی وہ یہی ہے جو وہ آج کل گفتگو کر رہے ہیں. پی ٹی آئی نے کیا کیا؟ پی ٹی آئی نے ہر وہ کام کیا جس سے یہ ریاست ڈیمیج ہوتی ہے, سرکار نہیں ہوتی. سرکار آنی جانی چیز ہے. آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا, وہاں جا کے احتجاج کیا, وہاں میں صرف ایک بات بتا دوں, یہ آئی ایم ایف کو لیٹر نہیں لکھا, میں آپ کو ابھی شیئر بھی کر دیتا ہوں, یہ اس وقت فائنانس منسٹر کو لکھا تھا. اب پلیز. اچھا چلے, اس کے بعد جا کے احتجاج بھی کیا آئی ایم ایف کے آفس کے باہر, ٹھیک ہے جی, اور کہا کہ فنڈنگ نہیں جانی چاہیے, لون ایکسٹینڈ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں, سیاست اپنی جگہ ہے اور ریاست اپنی جگہ ہے. ریاست کبھی کسی صورت ڈیمیج نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جو الوی صاحب وہاں کر رہے ہیں, میں نے ان کی 2-3 ٹویٹس بھی دیکھی اور وہ کلپس بھی سنے ہیں. مطلب آپ صدر پاکستان رہے, آپ آرم فورسز کے چیف آف کمانڈر بھی رہے, آپ کو یہ زیب دیتا ہے وہاں جا کے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ اگر کوئی آرڈر کرے گا تو یہ جو ہمارا لا آف لینڈ ہے اس کو امریکہ وائلیٹ کرے گا؟ سر آپ نے اتنی بحث ان کی میرے ساتھ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے خلاف نہیں کر رہے. نہیں, فوجی کے خلاف کر رہے ہیں, یہ سارا میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو لابی نہیں, جو لابی ہے پی ٹی آئی میں, جو سوچ ہے بانی کی, وہ فوج کو انڈرمائن کرنا ہے, فوج کو ڈسمینٹل کرنا ہے,
فوج کو ختم کرنا. یہ غلط ہے. یہ اسکول کالجوں میں جا کے اریسٹ ہونے سے پہلے جو فوج کے خلاف تقریریں کر کے اور 9 مئی کی تیاری تھی, انہوں نے کہا کہ ثبوت دکھا دیں. یار یہ بندے انڈیا سے آئے تھے 9 مئی کو, یہ آپ لوگوں کے لوگ تھے, تحریک انصاف کے لوگ تھے. میں تو اس حق میں ہوں کہ ان بیچاروں کے ساتھ زیادتی ہے. ثبوت دکھا دیں. ثبوت ہی ہے نا جی, بیچارے اندر پڑے ہوئے ہیں. میں نے ان کو کیا ثبوت دکھانا؟ نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. دیکھیں وہ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. 9 مئی جو ہے وہ ایک بانی کا کامیاب تجربہ تھا, لیکن ہو پہلے گیا, لوگ پریپیئر نہیں تھے. اس تجربے سے کیا حاصل کرنا تھا؟ یہی ہے جو جہاں ہے, کیونکہ وہ انقلاب لانا چاہتا ہے, وہ جمہوریت پہ بلیو نہیں کرتا, جس کا نام عمران خان ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں اتنا پاورفل ہوں کہ میں نظام بدل دوں گا, جی ایچ کی گرا دوں گا, فوج کو نیچے لٹا لوں گا. بھائی ایسا نہیں ہے. اچھا بھائی صاحب, اگر اس دن یہ انقلاب آ جاتا فار ایگزامپل کا, پھر یہ سب اس کو ایڈمٹ کرتے؟ دیکھیں میں بہت عرصے سے آپ کے شو میں نے کہا کہ ہم لوگ, ہماری جو ایز اے نیشن جس طرف ہم جا رہے ہیں وہ خانہ جنگی ہے, اور اللہ کرے نہ ہو, کیونکہ اس سے بچنا, اس میں پھر بچے گا کوئی نہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ بچ جائیں گے یا اسٹیبلشمنٹ بچ جائے گی تو میں مارا جاؤں گا یا فیصل مارا جائے گا. اور بھائی اس نے یہ, میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کرنے والوں کی باری پہلے آ جائے گی. تو لہٰذا ان کو بھی, اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور پولیٹیشنوں کو یہ سوچنا ہے. اور یہ جو باہر والا دھندا ہے نا پی ٹی آئی نے جو شروع کیا, یہ ان کو نقصان دے گا. خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہوگا. بریک لے لوں ذرا سر, ٹھیک ہے بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بھی. ڈیل کے حوالے سے مجھے بتائیے گا ذرا فیصل چودھری صاحب کہ آپ لوگ یہ تاثر کیوں دے رہے ہیں کہ خان صاحب کو کوئی ڈیل آفر ہوئی ہے اور انہوں نے انکار کر دیا ہے, چونکہ مریم نواز نے کہا کہ کوئی ڈیل آفر نہیں ہوئی ہے اور یہ خود اس کے لیے منتیں کر رہے ہیں. اور پھر آپ کے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ان سے کہا کہ 3 ماہ میں آپ کی جو نااہلی ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا اگر آپ اپنا رویہ تبدیل کر لیں. تو ملاقاتوں پر پابندی کیسے پتا چلا آپ کو؟ اور ایسا نہیں, یہ بات تو نئی بات تو نہیں ہے, یہ تو بات پہلے بھی ہوئی ہے. عمران خان صاحب نے میڈیا سے بھی شیئر کی, ہم سے تو وہ شیئر کرتے رہتے ہیں. میرے تو سامنے بات ہوئی, آفر ہوئی ہے, بالکل ہوئی ہے. علی امین نے, مریم نواز کو کیا پتا, مریم نواز کو تو یہ بھی پتا نہیں ہے صبح 7 بجے دروازے کس نے کھلوائے. مریم نواز کو یہ بھی نہیں پتا پوری حکومت کو کہ اتوار والے دن ملاقات کس نے کرائی. کیا ڈیل آفر ہوئی تھی سر؟ 2 چیزیں جو عمران خان صاحب کو, ایک تو اٹک جیل میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ باہر چلے جائیں, تو باہر جا کے چپ کر جائیں. ہاں, آپ لندن چلے جائیں, جہاں بھی جانا ہے. تو یہ ہم نے آپ کو, کوئی آپ کی جگہ کوئی نہیں ہے, نہ اپنی پارٹی وغیرہ, تو یہ فارغ کرنا ہے. جو دوسری بات ہوئی تھی وہ علی امین صاحب نے کہا تھا, اور اوبیسلی یہ تجویز جو تھی وہ تو علی بھی مجھے بتاتے ہیں, اور انہوں نے میری بات بھی ہوئی ہے ٹی وی پہ بھی کہا انہوں نے, یہ ان کی تجویز تھی لیکن ٹیسٹ اپروول سے ہوئی تھی. تو انہوں نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹ انہوں نے یہ آفر, انہوں نے یہ کہا کہ یہ آپ بنی گالا شفٹ کر دیں, آپ کو شفٹ کرتے ہیں تو آپ جیل سے نکلیں, وہاں پہ بات کریں گے. تو عمران خان نے یہ, میرے ساتھ تو پوری ہماری ڈیلیبریشنز ہوئی تھی, میری اوپینین کچھ اور تھی, لیکن خان صاحب نے کہا کہ نہیں, اس میں یہ ہوگا کہ میرے کارکنان اندر ہے. آپ کی اوپینین کیا تھی, کر لیں ڈیل؟ نہیں, ڈیل نہیں, میرا خیال یہ تھا کہ جیل سے نکل جانا چاہیے. تو ڈیل کرنے کا دیکھیں نا, ڈیل کا یا ڈیل کہہ لیں, یا میں تو پریکٹیکل آدمی ہوں, میں ذرا اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے سیاست نہیں ہو سکتی, اور یہ میں نے ان کو بھی کہا ہے خان صاحب سے, اینڈ آئی ڈونٹ ناٹ ہائڈ مائی اوپینین. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ اداروں سے لڑائی نہیں ہو سکتی, شخصیات سے ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے خان صاحب سے یہ کہا تھا کہ سر بات یہ ہے کہ اگر بنی گالا آپ چلے جاتے ہیں تو ہم ایزی ہو جائیں گے, پالیٹکس کرنا آسان ہو جائے گی, پھر آپ باہر آ جائیں گے. صرف دیجیے گا, پارٹی مینجمنٹ صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کوئی ڈیل آفر نہیں ہوئی ہے اور کوئی ان کو نہیں کرا. کیا یہ ڈیل آفر ہوئی تھی, آپ کے ہے نالج میں یہ بات؟ نہیں, صرف بشرا بی بی کے لیے ڈیل آفر ہوئی تھی کہ وہ بنی گالا رہیں. جیسی ان کو سزا ہوئی تو مجھے کسی نے کہا کہ وہ بنی گالا شفٹ ہو رہی ہیں, تو میں نے جیل والوں سے پوچھا, انہوں نے کہا جی ابھی تک انسٹرکشنز نہیں آئیں. لیکن اس کے بعد وہ جو ان کو بنی گالا شفٹ کرنا اور پھر جو ان کی بیل ہوئی, اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا خیال تھا کہ یہ ہماری مسٹیک تھی. تو وہ ڈیل کیوں ختم ہو گئی سر؟ وہ بیہیویئر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا. نیچرلی گیو اینڈ ٹیک ہے اس میں, پالیٹکس میں یا اداروں کے درمیان. آپ کوئی بھی ڈیل کریں گے, نیچرلی اگر آپ کو فیور مل رہی ہے تو وہ بھی آپ سے فیور چاہیں گے. تو اسٹیبلشمنٹ میرے خیال میں کوئی ڈیل کرنے کے موڈ میں نہیں ہے, نہ کی ہے اور نہ کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں ہے. جو یہ بتا رہے ہیں ان کو جو ٹربل ایریاز تھے, وہ ٹربل ایریا انہوں نے
अपने लिए इजी कर ली। खान साहब को बेग साहब डील क्या 9 मई की वजह से नहीं हो रही है? चूंकि माजी में यहाँ सियासतदानों को डील्स होती रही है, वो कबूल भी करते रहे और सिस्टम में आ भी गए वापस। ये जो 9 मई है ना जी, जब तक खान साहब एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये मसला कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और ये खान साहब को थोड़ा सा रियलाइज़ करना चाहिए कि उनकी वजह से उनके बहुत सारे वर्कर्स और बहुत सारे लोग बहुत तकलीफ में हैं। उनको बहुत अरसा हो गया है, उन बेचारों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनके लिए कोई तहरीक इंसाफ के वकला अवेलेबल नहीं है उनके लिए। वो जेलों में पड़े हुए हैं, कुछ को सजाएं होंगी, कुछ अंडर ट्रायल हैं। वाले भी अज़ियत और मैं ये पक्की खबर है सर कि डील ऑफर नहीं, मैं तो एस्टेब्लिशमेंट को भी कह चुका हूं कि आपने जो भी करना है, लेकिन आप या तो उनको सजाएं दे दें ताकि वो घर चले जाएं, हाँ, एक तरफ होना, या उनको माफी दे दें, क्योंकि इतना अरसा किसी को अंडर ट्रायल रखना मैं समझता हूं उसके साथ जुल्म है। बेग साहब की खबर है कि कोई डील ऑफर ना हो रही है, ना होगी, ना खामोश रहने के लिए कहा गया है, ना कहीं शिफ्ट होने के लिए कहा गया है, ना सोशल मीडिया पे लगाम देने के लिए कहा गया है। बेग साहब के अपने सोर्सेज हैं, मैं प्रीवी हूँ इस बात वो रीजन बता रहे हैं जब तक 9 मई के ऊपर एक नहीं होगा। बेग साहब के अपने सोर्सेज हैं, मैं प्रीवी हूँ, मेरे सामने ये बात हुई है। बात ये है कि आप ये जो बात कर रहे हैं कि 9 मई की वजह से नहीं। ठीक, एक बात क्लियर करनी लास्ट, आपके सामने खान साहब ने ये बात की है ना? जी, मेरे से जिसने खान साहब से बात की उन्होंने भी मेरे साथ बात की है। जिन्होंने डील ऑफर की उन्होंने तो नहीं की ना? किन्होंने? जिन्होंने, जहां से डील ऑफर होती है। नहीं, इतने मेरे पार पुर्जे नहीं है, मैं सियासतदानों के साथ ही मिलता हूं। वही मैं कह रही हूँ ना कि वो क्या पता बेग साहब के इतने पर और पुर्जे हो सकते हैं। तो बेग साहब के पार नहीं चलते, हमारे जल जाते हैं। देखिए, बीइंग अ जर्नलिस्ट, एक बात मौसम भाई आप ये भी बता, ये भी मौसम साहब का बड़ा तजुर्बा है, ये जो 9 मई ये वो सारा काम है ना इस मुल्क में, नवाज शरीफ के साथ अगर डील हो गई है ना दोबारा, तो किसी के साथ तो मैंने तो कहा माजी में होती रही ना, डील ऑफर भी हुई, कबूल भी होती रही, सिस्टम पे भी आ गए। इमरान खान आज जुबानबंदी कर लें। नहीं, मैं आपको बताऊं, देखें बहुत सारे लोगों को बहुत दफा माफी मिली जी, ठीक है जी। एक तो आपके पास गारंटर और एक नेगोशिएटर, ठीक है। अब 2 बड़े लोगों में खान भी बड़ा है और एस्टेब्लिशमेंट भी बड़ी है जी। कोई तीसरा फरीक ताकतवर ही होगा तो गारंटी देगा, इन दोनों की गारंटी कौन कर सकता है? तो ऐसे में माहौल बनता है। खान साहब ने वो माहौल बनने ही नहीं दिया और उसका नुकसान अपने लोगों पे दिया। पार्टी तबाह हो गई, पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी बनने नहीं दिया। इस इलेक्शन में वो लोग जीत गए जिनका पीटीआई से कोई दूर दूर का वास्ता नहीं था, और उन्होंने आके कमाल तमाशा लगाया हुआ। दे लव इट कि खान जेल में रहे और वो मजे लूटे, और वो लूट रहे हैं। और आए दिन अगर आप एस्टेब्लिशमेंट को मुद्दे इल्जाम ठहराएंगे इस मुल्क में बिला वजह, फिर आपकी डील नहीं होगी, आपको कंसेशन नहीं मिलेगा। राइट, और इन हालात में कह रहे हैं कि ईद के बाद एक बड़ी अवामी तहरीक भी चला लेंगे। जो मर्जी कर लें, मैं आपके शो में कह रहा हूँ, जो मर्जी कर लें, डील नहीं होगी और फिर सख्ती ज्यादा होगी। एक आखिरी बात, खान साहब के जहन में इस वक्त क्या है कि एहतजाज होना चाहिए, इस्लामाबाद पे कोई चढ़ाई होना चाहिए, उनके जहन में क्या है? नहीं, हमारा जो इस वक्त मामलात है, ये जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का एंडेवर है, ये भी इमरान खान साहब की हदायत के ऊपर हो रहा है और उनकी टैसिट अप्रूवल से हो रहा है। और ये जो तमाम अपोजिशन पार्टीज को हमने खान साहब के जो 3 निकात हैं उनके ऊपर जो जमहूरियत की बहाली है, आपका ग्रैंड अपोजिशन पीडीएम मौलाना नहीं बनाई, पीडीएम जो नहीं मौलाना ने नहीं बनाई थी, मौलाना ने बता दिया नदीम मलिक के शो पे बनाई किसने थी, जनरल बाजवा उन्होंने बनाई थी। और जिस तरह से वो आई थी जनरल फयाज वो कर रहे थे, नहीं उस वक्त एक होती है ऑर्गेनिक, वो टाइम लेती है, एक होता है आर्टिफिशियल ग्रोथ, वो जल्दी हो जाती है खाद छाद डाल के। तो आप उम्मीद है आपको कि ग्रैंड अलायंस बन जाएगा? हमारा तो हम इंशाल्लाह आपको ईद, ये रमजान से पहले और ईद के बाद जो तारीख जो है ना, वो एक अपोजिशन, अभी हम पॉलिटिकल माहौल जो है ना, ये बिल्कुल बात सही की है। एक उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग बात की है कि नेगोशिएटर और जो डील ब्रोकर होता है, हाँ। लेकिन मेरा ख्याल में कि पॉलिटिक्स में गारंटीज तो नहीं होती, मैकेनिज्म होते हैं, मैकेनिज्म पे काम हो सकता है। मुलाकात की इजाजत कब तक मिल जाएगी खान साहब से? 27 फरवरी को डेट है ना मुलाकात की इजाजत? मंगल को है हमारी तोशाखाना 2 वाली। तोशाखाना तो 26 को है, 27 को है। उससे पहले जीएच के हमला के 26 को हो जाएगा मुलाकात, मिल जाएगी इजाजत? नहीं, हो जाएगी। राइट, चले फैसल चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।